नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान आज और कल के साथ मैं हूं हिना चौधरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोविड-19 का जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट है उस हवाले से, और ये टॉपिक चूज करने का मकसद यही है कि कुछ रिसर्च, कुछ वीडियोस, कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की वो सामने आई, जिसके मुताबिक एक स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करते चले कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जो पोल्यूशन का मेन कॉज है, उसमें 70% डिक्रीज आया जब से दुनिया में ये लॉकडाउन सिचुएशन है। इसके अलावा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, चाइना के एक इदारे ने मैयर किया जो तो स्टैंडर्ड माना जाता है, उसमें भी 231 लॉकडाउन से पहले ये सिचुएशन थी और अब वो डिक्रीज होकर 92 तक चला गया है। तो इससे ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो हमने कोशिश की है आज के प्रोग्राम में हम करेंगे कि इन तमाम टॉपिक्स को कवर करें कि वाटर पे क्या इफेक्ट है, जो एयर पोल्यूशन है उसमें डिक्रीज क्यों आ रहा है, क्योंकि हम घरों से जब निकल नहीं रहे, गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, धुआं हवा में शामिल नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तो इम्प्रूव होगा। इसके साथ साथ जो हीट वेव का आजकल मसला है कराची में, उस पर भी हम बात करेंगे कि किस हद तक सीरियस है। स्मॉग इशू, पोलन एलर्जी का जो मसला था खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ इम्पैक्ट उसके अभी तक बाकी हैं। तो डिटेल में अपने तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ बड़े रेलेवेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज ए लीड ऑथर ऑफ IPCC एंड ऑल्सो ए वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट, डॉक्टर आसिफ खान साहब। इनसे बात करते हैं डिटेल में। सर, बहुत शुक्रिया आपने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और खुसूसन इस कोरोना की सिचुएशन में घर से निकलना इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, तो बहुत शुक्रिया आपका। बात की जाए तो अक्सर जगह पे रिसर्च भी सामने आ रही है, वीडियोस भी हैं कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं कोविड-19 के इन्वायरमेंट पे बड़ा हेल्दी इफेक्ट्स दे रहे हैं। डायरेक्टली तो लिंक नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर लिंक्ड है। तो क्या कहेंगे? कोरोना के जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट्स हैं। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म हैं, क्योंकि अगर हम ओवरऑल फ्यूल कंजम्पशन को देखें तो डिफरेंट जगहों पे ग्लोबली तकरीबन 50% जो है फ्यूल कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हो गई है। इसी तरह से अगर हम जो जेट फ्यूल की बात करें तो वो अप टू 70% रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से जो है ओवरऑल शॉर्ट टर्म इन्वायरमेंटल पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। लेकिन हमें सस्टेनेबल सोल्यूशन के लिए फिर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के पास जाना पड़ेगा और अपनी कंजम्पशन को मजीद रिड्यूस करना पड़ेगा। चलो, अभी लॉकडाउन सिचुएशन है, लोग घर में मौजूद हैं, तो एनवायरनमेंट पे हेल्दी इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज चल नहीं रही, फैक्ट्रीज चल नहीं रही, धुआं निकल नहीं रहा, पोल्यूशन में इजाफा नहीं हो रहा। अब लॉकडाउन के बाद क्या होगा? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टर्म में तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो ओवरऑल एनवायरनमेंट को या एयर पोल्यूशन को अगर हम लें तो 90% में से तकरीबन 1/3 जो हैं वो लंग की बीमारियों की वजह से, हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक की वजह से हर साल जो है तकरीबन 7 मिलियन लोग जो हैं उसकी वजह से मर रहे हैं। अब जब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो तकरीबन हम ग्लोबली अगर बात करें तो 90% जो लोग हैं उसकी एयर क्वालिटी जो है वो WHO गाइडलाइन के नीचे है, और उसमें 2/3 डेफिनेटली वो ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल कंजम्पशन की वजह से एयर क्वालिटी उसकी डिटेरिएट हो रही है, ख़राब हो रही है। अब शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में या शॉर्ट टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट में डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा एक बर्स्ट आएगा दोबारा से ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस और कार्बन डाई एमिशन में, और उसकी वजह से दोबारा जो है एयर क्वालिटी उसी तरह से ख़राब हो जाएगी, जिसको सस्टेन रखने के लिए फिर हमें मज़ीद जो है इक़दाम की ज़रूरत होगी। नाज़रीन, इस वक्त तैयबा इब्राहिम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ मेंबर ऑफ ICT कमीशन फॉर लोकल गवर्नमेंट। इनसे बात करेंगे कि जो वर्किंग आवर्स में चेंज आया है लॉकडाउन सिचुएशन के बाद, कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं और कुछ लोग पूछ लेते हैं फ़ायदा है, नुकसान है, इसी हैबिट को अडॉप्ट किया जाए। आप ऑफ एयर भी मुझसे, तैयबा बहुत शुक्रिया आपने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आप ऑफ एयर भी डिस्कस करी थी कि बड़ा ये एक सुटेबल टाइम है कि आप उस टाइम में काम करते हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग आओ और शाम को 5, 6, 7 बजे आप घर चले जाओ। तो आम रूटीन में नहीं हम अपना सकते इस हैबिट को, इस टाइम ड्यूरेशन को? थैंक यू सो मच। आपकी बात 100% दुरुस्त है कि अगर हम इस रूटीन को आम दिनों में अपना लें तो ये हमारे मुल्क कौम के लिए इतनी बेहतरी हो जाएगी। आप देखें कि यूरोप में आप देखें और जापान में देखें, सुबह जल्दी अपना वो काम शुरू करते हैं और अपना सारा कुछ मार्केट वगैरह शाम को जल्दी बंद करने का रवाज है। हमारे मुल्क में पता नहीं कहाँ से ये उल्टा फैशन चल गया कि जैसे कराची में आपको जानते होंगे कि पूरी पूरी रात कराची जागता है,
تو اس سے ہوتا کہ ہم پہلے ہی ایک انرجی کرائسس کے اس میں سے گزر رہے ہیں، بحران سے. اگر اس لاک ڈاؤن والی صورتحال سے، اس ساری یہ جو کرونا کی صورتحال آئی، اس میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت سی جو ہماری کمیاں کوتاہیاں تھیں، ہمیں ایک قوم بننے کا موقع ملا کہ ہم اس میں سے نا اپنے لیے اچھی چیزوں کو سلیکٹ کر لیں اور جو آگے چل کے ہمارے لیے بہتری کا باعث بنے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے، اور اس سے ملتا جلتا فرمان مولا علی کا بھی ہے. تو صبح کے وقت کو آپ کیوں نہ یوٹیلائز کریں، جب آپ کو سورج کی انرجی بھی مل رہی ہے، روشنی آپ کے پاس بہترین ہے اور اتنا آپ کی انرجی بھی لیول بھی ہائی ہوتا ہے. تو یہ تو بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے کہ صبح کے وقت کو ہم یوٹیلائز کریں، بجائے اس کے کہ آپ 2 بجے اپنا شاپنگ سینٹرز کھول رہے ہیں، اپنا کاروبار کھول رہے ہیں، اپنا کام شروع کر رہے ہیں. اس کی بجائے آپ 9 بجے شروع کر لیں. تو آپ دیکھیں آپ کا کتنا، اور تاجروں کے گھریلو زندگی بھی اس سے کتنی بہتر ہو جائے گی. اچھا، ویسٹ مینجمنٹ کا بڑا ایشو ہے جس پہ بات کی جاتی ہے، کام بھی کیا جاتا ہے کہ ہم تو ماحولیاتی آلودگی اپنی جگہ، لیکن ویسٹ مینجمنٹ بڑا متاثر کری ہے انسانی زندگی کو. تو ابھی جو کرونا کی سچویشن ہے اس میں بھی کیا، کیونکہ فوکس اب یہ ہے کہ کسی طرح سے اس کووڈ-19 کے ساتھ نمٹا جائے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ دوسری چیزیں کم فوکس میں رہ گئی ہیں؟ تو ویسٹ مینجمنٹ جس میں سے بڑا مسئلہ ہے، ابھی کیا انیشیٹو لیے جا رہے ہیں یا وہ کس حد تک قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس میں تو 2 طرح سے میں اس پہ بات کروں گی. ایک تو آپ وہ سالڈ ویسٹ آپ کا جو کہ آپ اسلام آباد کے شہریوں کا ہر گھر سے سینیٹیشن کا عملہ کلیکٹ کرتا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2006 کے ایک سروے کے مطابق وہ تقریباً آپ کا جو ہے 6 سے 7 ٹن کے قریب ہے. اور اس کو ٹھکانے لگانا، اس کے لیے ڈمپنگ کرنا، وہ ایک الگ پروسیس ہے سارا. آنے والے کچھ سالوں میں یہ جو آپ کا ویسٹ ہے یہ 10 ٹن تک پہنچ جائے گا. اسلام آباد کیونکہ ایک گرین شہر ہے، اور اس میں جو آپ کا یہ جو گرین ویسٹ ہے، جو پتے آپ کے گرتے ہیں اور وہ سارا درختوں سے ریلیٹڈ جو آپ کا ویسٹ ہے، وہ تقریباً آپ کا 25% آپ کا ٹوٹل ویسٹ بنتا ہے. سارے کا سارا ویسٹ ایک جگہ ڈمپ کرنے کے بجائے ایک تو اس کے ریسائکلنگ پہ جائیں، اس میں سے سب سے پہلے گرین ویسٹ کو الگ کریں، اور اس گرین ویسٹ کو آپ ایز اے کنڈیشنر یوز کر سکتے ہیں اپنے پارکس میں. اسلام آباد پارکوں کا شہر ہے، دنیا کے 10 خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے. تو کیوں نہ ہم اس کو جتنا بھی اس کے لیے بہتری لا سکتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں، اس میں ہم اضافہ کرنے کی کوشش کریں. تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک پوری ایک اس پہ ورکنگ ہونی چاہیے، اور کمیشن نے اس پہ اسٹیپ لیا ہوا ہے. کمیشن نے اس پہ ایک ٹینڈر کے بارے میں بڑے اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں، اور اس کو بہت سارے ممبرز کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ریسائکلنگ کو ہم آپٹ کریں اور پراپر طریقے سے ڈمپنگ ہو. صاحبہ، آخر میں ایک سوال آپ سے ایک سجیشن کے طور پہ، ایک میسج کے طور پہ اپنے ناظرین کے لیے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، آپ اسکرینس پر آتی ہیں، آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، لوگ فالو بھی کرتے ہیں جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہوتی ہیں. تو ابھی لاک ڈاؤن میں ہم بڑے احتیاط سے چل رہے ہیں، ہائیجین کا خیال رکھ رہے ہیں، ایکسرسائز پراپر کریں، ہیلتھ بھی ہماری اسٹیبل ہے، اور باہر کے ماحول پر بھی جو ہے وہ ہم پازیٹیو امپیکٹس ہی دیکھ رہے ہیں. تو اب لاک ڈاؤن سچویشن جب کھلے گی، یہ چیزیں کی سچویشن، تو لوگ اس روٹین کو فالو نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم تو ہیبیچول ہے اتنے عرصے کے. تو وہ لوگوں کو سجیشن کیا دینا چاہیں گے کہ آفٹر دس لاک ڈاؤن سچویشن کیسے ہم اسی روٹین کو کیری آؤٹ کریں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں پھر وہی بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ نے آپ کو عقل دی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے. ان 3 مہینوں میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحت کے حوالے سے عمومی طور پہ بہت بہتری آئی ہے. لوگوں نے گھر کا کھانا کھانے کو ترجیح دی ہے، اور ظاہر ہے آپشن بھی نہیں تھے اور اتنے زیادہ. تو اس میں صحت کے حوالے سے تو اگر وہ اس کو فالو کریں تو بہت بہتر ہوگا. اور لاک ڈاؤن کے بعد احتیاط کے ساتھ، ایک دم سے ابرپٹ مینر میں آپ نے باہر اس طرح سے نہیں نکلنا، احتیاط کے ساتھ تھوڑا سا ڈسٹینسنگ کو فالو کرتے ہوئے اپنے کام میں آہستہ آہستہ، تاکہ مکمل طور پر ہم اس وبا سے جو کہ پوری دنیا کو جس نے متاثر کیا ہوا ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی بلیسڈ رکھا ہوا ہے. اللہ کا شکر کہ ہم اس طرح سے متاثر نہیں ہوئے جس طرح کہ دنیا میں اس سے تباہی آئی ہے.
تو احتیاط کرنی ہوگی ہمیں. اس کو سارے وہ جو رولز ہم ابھی فالو کر رہے ہیں ان کو ہمیں صفائی کا, ہاتھ دھونا اور اپنے چھینکنے کے انداز, کھانسنے کے انداز, کھانے پینے کے معاملہ, بالکل رمضان بھی. اور وہ تو میں کہتی ہوں اسلام کی وہ جو حسن ہے نا, شاید اللہ نے اسی کی وجہ سے ہم پہ اتنا زیادہ ہم پہ کرم کیا ہوا ہے. جو 5 وقت کا وضو ہے آپ کو, اور وہ تو ویسے ہی آپ کے لیے, اور پتہ نہیں اس پہ ریسرچ دنیا کر رہی ہوگی یقیناً کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اس وبا سے اتنی بری طرح نہیں متاثر ہوئے. اللہ کا بڑا کرم ہے, تو بس وہ فالو کریں صحت کے. ناظرین, اس وقت سید محمود ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا انٹروڈکشن آپ کے ساتھ کراتے چلیں. ہی سے فارمر آئی ٹی فارسٹ, اس کے ساتھ ساتھ ماہر ماحولیات. ان سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. کلائمیٹک اسپیکٹس پہ تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن ادر دین بینگ ایگریکلچر کنٹری پاکستان کو ابھی فی الحال کون سے خطرات لاحق ہیں, اور کیونکہ کرونا پہ کووڈ-19 پہ ہمارا فوکس زیادہ ہے, تو ریئلائزیشن کرانے کے لیے ان سے بات کریں گے کہ سر ہم کلائمیٹ چینج امپیکٹس پہ تو بات کرتے ہیں کہ اوزون ڈپلیشن, ہیل اپ ہو گیا. آپ پھر بھی مجھ سے بات کرے تھے کہ ان ٹاپکس پہ ہمیں بات کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ سارا فوکس ابھی ضروری ہے. ہم کووڈ-19 سے تو نمٹنا ہے, لیکن اور ایشوز کیا ہے جن پر ابھی ہمیں ریئلائزیشن کرنی ہے, جن کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے, ان پہ بھی ہمیں فوکس رکھنا ہے اپنا. جی بہت شکریہ. یہ اصل میں کووڈ-19 تو ایک علامت ہے بہت ساری علامات میں سے ایک, جو آپ نے کلائمیٹ چینج, موسمی تغیرات کے بارے میں بات کی. اس کا احساس تو بہت پہلے ہو گیا تھا, اور اس کی بنیادی وجہ ایک تو انسانی بنی نوع انسان کی بے تحاشا آبادی میں اضافہ, اور اس کے پیچھے جو ہے بے تحاشا کاربن کی ایمیشن اور پولوشن, اور اس کی وجہ سے اوزون اور یہ تمام گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. اور اس کو کم کرنے کے جو طریقے تھے, اس پر 40 سال سے تو اربوں ڈالر سالانہ خرچ ہو رہے ہیں, اور مذاکرات پہ اس پر قربانی دینے کو کوئی ملک تیار نہیں. بدقسمتی سے تمام ممالک وہ دیکھتے ہیں کہ قومی مفاد پہلے اور اجتماعی مفاد بعد میں. اس کا پھر قدرت کا اپنا نظام ہے, اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے, تو وہ اپنی جو ہے فائٹ بیک یا اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے. 30-40 سال کی تاریخ دیکھ لیں, کبھی ایڈس کا وائرس آ رہا ہے, کبھی ایبولا آ رہا ہے, کبھی سارس آ رہا ہے, لیکن ہم نہیں سمجھ رہے. پھر اس سال سے جو ہے 2 سال سے یہ جو تیار ہو رہا تھا, اور اس سال جو تیزی سے آیا ہے, ایک تو کرونا آیا جس کے لیے ہم تیار ہی نہیں تھے, اور دوسرا ٹڈی دل جس مقدار میں آیا ہے, جس تعداد میں آیا ہے, الامان الحفیظ. اور جس طرح کورونا کے لیے ممالک تیار نہیں, اسی طرح ہم اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم فوری طور پر اس کی تیاری تیز کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ اس سال جو موسمی تغیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قبل از وقت برسات سے پہلے کی جو تیز بارشیں ہوئی ہیں اور پھر موسم گرم ہوا ہے, تو یہ ماحول سازگار ہے ڈینگی مچھر کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حکومت کتنا کام کرتی رہی ہے پچھلے سالوں میں اس کو ڈینگی کا تدارک کرنے کے لیے. تو شاید کرونا اس وقت اتنا زیادہ لائم لائٹ ہوا ہے, تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور ہائی لائٹ کروں گا کہ ڈینگی کے بارے میں بھی سوچیں. یہ بھی ماحولیات کا ہی ایک شاخسانہ ہے. میں, دکانوں میں, گلی میں, حتیٰ کہ آپ کی بالکونی میں بھی چھوٹا سا پانی رہ جائے, اس میں وہ افزائش کر سکتا ہے. تو لوگوں کو تیار مجموعی ہولسٹکلی کرنا ہے کہ بنی نوع انسان کی بقا کے لیے. لگتا ایسا ہے کہ ہمیں کوئی دوبارہ سے تمام انسانوں کو اپنے نظام پہ دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں, کہاں ہم بے تحاشا اخراجات کر کے پولوشن پھیلا رہے ہیں, کہاں ہم آبادی میں بے تحاشا اضافہ کر رہے ہیں, کہاں ہم کیپٹلزم کو بہت انتہا پہ لے گئے. کہیں نہ کہیں ہمارے مفکرین کو بیٹھ کے سوچ کے کوئی نیا لاحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے. کووڈ-19 کے سرکاری اسپتالوں میں مریض بے تحاشا ہے, اور کچھ لوگ ڈر کے مارے گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں کہ اگر ہم ہاسپٹلز میں جائیں گے تو کسی اور سے لاحق نہ ہو جائے, کوئی مریض آلریڈی وہاں پر موجود ہو. اب ایسے میں ڈینگی سچویشن بڑا مشکل ہو جائے گا. کیا انیشیٹو دینے کی ضرورت ہے, سیپریٹلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے ان دونوں ایشوز کو؟ جی, پہلے تو حکومتی وسائل جتنے ہیں وہ تو ٹیمیں کریں گی. انفرادی طور پر آپ خیال کریں کہ جہاں پانی, صاف پانی میں یہ پلتا ہے یہ مچھر, وہاں پر تھوڑا سا مٹی کا تیل چھڑک دیں, صاف پانی. ہاں, اپنے طور پہ اگر آپ کریں گے, وہ حکومت جتنی مرضی کرے, لیکن آپ کو پھر بھی انفرادی طور پہ تو آپ کو
اس کی توجہ دینی پڑے گی. پہلے بھی جو کامیابی ہمیں ملی تھی اس پر انفرادی اور حکومتی سطح دونوں پر ہوگا, تو ابھی سے ہمیں ضرورت ہے کہ عوام کو ڈینگی کے لیے بھی تیار کرنا شروع کر دیں. اس کی دوائیاں, پپیتا ایک اور اس کے پتے بہت کارگر دوائی ثابت ہوا ہے, وہ ابھی سے انتظام کر لیں. کچھ کمپنیوں نے پپیتے کے ارک کی دوائیاں بھی بنا لی ہیں, ابھی سے ان کا دیکھ لیں. کہیں آپ اپنی بالکنی میں دیکھیں, کہیں کھڑکی میں دیکھیں, کوئی بوتل یا کوئی برتن یا گلاس اس میں صاف پانی کھڑا نہ ہو, ابھی سے احتیاط کر لیں. کورونا کے حوالے سے کوئی ہرب, کوئی میڈیسن, کوئی سجیشن آپ کے پاس ہو؟ اچھا, ایک جو یہ اس سال جو کرونا آیا, آپ نے یہ نوٹ کیا کہ یہ وہی موسم تھا جب پورے اسلام آباد میں تقریباً ایک سیمی لاک ڈاؤن ہوتا تھا اور کیمپ لگے ہوتے تھے جگہ جگہ, لوگ ماسک پہنتے تھے. یہ جو پولن الرجی سے, اس سال پولن الرجی کا کوئی کیس ہی نہیں آیا. ہوا اتنی صاف تھی اور میں نے کم از کم کسی پولن کے کیس کو نہیں دیکھا. تو یہ کیا ہے, یہ تو پولن الرجی کا, اور یہ ماحول کی صفائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اور اس کا جو سب سے جو چاہے کورونا ہو یا اس کے بعد کے آنے والی بیماریاں ہوں, سب سے اہم چیز ہے کہ آپ اپنے جسم کا مدافعاتی نظام ٹھیک رکھیں اور ایک بیلنس خوراک رکھیں, اور جو طبیب بتاتے ہیں اپنا میگنیشیم ہو گیا, کیلشیم ہو گیا, وٹامنس ہو گئے, پوٹاشیم ہو گئے, یہ مناسب مقدار میں لیں جو اللہ کے فضل سے ہماری خوراکوں میں موجود ہیں. اس میں ڈاکٹر محمد عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈپارٹمنٹ ایٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. ان سے کرونا کے حوالے سے ہی بات کریں گے کہ مختلف امپیکٹس جو انوائرمنٹ پہ ہیں, تو ریسرچ کیا سامنے آئی ہے مزید کلائمیٹک اسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ہم اپنے مختلف گیسٹ سے اس ٹاپک پہ بات تو کریں کہ کلائمیٹ چینج کو آپ ابھی تو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پازیٹیو امپیکٹس ہیں کیونکہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے, آلودگی میں اضافہ نہیں ہو رہا, لیکن لاک ڈاؤن سچویشن کے بعد جب لوگ گھروں سے نکلیں گے, فیکٹریز چلیں گی, گاڑیاں چلیں گی, دھواں پھر جو ہے وہ ہوا میں شامل ہوگا, ہوا کو آلودہ کرے گا. تو کیسی سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ پوسٹ کرونا اور پری کرونا؟ جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں اس وقت دنیا ڈیوائڈ ہونے جا رہی ہے کرونا کے ساتھ ہی ساتھ نا, ڈیجیٹل اینڈ نان ڈیجیٹل ورلڈ میں. یہ جو ابھی کرونا کے جو میجرز لیے گئے ہیں جس میں ورک فرام ہوم اینڈ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کا جو پروسیس ہے کہ آن لائن کلاسز, اس کے بعد آپ کی جو موومنٹس ہیں جس میں ہم ٹرانسپورٹ وہیکل وغیرہ زیادہ استعمال ہوتی ہے خاص کر اربن سینٹرز میں, اس کے لیے ممکن ہے دنیا کسی پالیسیز کی طرف جائے کہ ہم ان کو شاید ریڈیوس کریں. میس ٹرانزٹ تو ہیں اپنی جگہ, اور وہ ڈیفینیٹلی پازیٹیو امپیکٹ لے آئے ہیں اوور آل ود رسپیکٹ ٹو انوائرمنٹ جو ہے. اچھا, لیکن اگر ویسے ہم ڈائریکٹ اس میں دیکھیں امپیکٹ, وہ ابھی جو اسٹڈیز آئی ہیں جو وہاں سٹیز کی آئی ہیں کہ 25% ریڈکشن ہوئی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ میں اور 50% ناکس میں, نائٹروجن آکسائڈ میں جو ہے وہ ہے. لیکن جیسے ہی انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کیا تو ود ان 1 منتھ جو ہے 10% انکریز ہو گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہی روٹین رہی تو ایک تو یہ ہے کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہو گیا, دنیا کو پتہ بھی لگ گیا کہ یہ ہماری ایکٹیویٹی سے کیا کیا امپیکٹ آ رہے ہیں. ابھی چونکہ جو کلائمیٹ چینج کی جو کانفرنس ہونے جا رہی تھی 2020 کی, جس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے, اس میں ممکن ہے ایجنڈا ہی چینج ہو جائے. جو ایجنڈا تھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, بیک ٹو 1990 پوزیشن پہ لے کے جانا ہے, اب ان کو ویسی 1990 پوزیشن مل گئی ہے ڈیو ٹو دس پینڈیمک جو ہے. لیکن موسٹ پرابلی کہ وہاں پر کوئی ایجنڈا چینج ہو اور کچھ پالیسیز آئیں, اور بہت سارا کارپوریٹ ورلڈ میں یہ جو ورک فرام ہوم اور مے بی ناٹ ایوری ڈے بٹ مے بی 3 to 4 days اگر ورک فرام ہوم ہو کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا اس میں. اور یہ آن لائن کلاسز اور آن لائن ایجوکیشن جو آیا ہے, اوپن ڈسٹینس لرننگ, جو پہلے ویسے ہی ذرا اسے قبول نہیں کیا جاتا تھا سوسائٹی میں. ہم دیکھیں نا ہمارے بھی اوپن ڈسٹینس کے اداروں کا ہو تو ذرا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں, ممکن ہے وہ پھر ایکسیپٹنس ہو جائے جنرل کہ یہ ساری یونیورسٹیز کر رہی ہیں, امریکہ سے لے کے کہاں تک جا رہی ہیں, یہ ہوگی. تو اس جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ آئے گا وہ ایک اس کا امپیکٹ ہوگا. جیسے ہر ایک بڑے دنیا کے انسیڈنٹس کا کوئی نہ کوئی جو ہے بعد میں افیکٹ آتا ہے. ہم پہلے کہتے تھے پوسٹ 9/11 اینڈ پری 9/11 بہت بڑا چینج آیا, اس کے بعد یہ سب سے بڑا انسیڈنس آیا ہے. ادروائز جو ہیں بہت ساری جو ہے یہ سارس وائرس ہے بیسیکلی, تو سیویئرلی ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم وغیرہ سارا, تو وہی فلو وائرس ہے بیسیکلی. فلو ہوتے تھے, اب ہم نے کہا کہ جس کی ایک ویریشن ہے 2 اس کو لگا دیا آگے کہ اس کی کوئی سیکنڈ ویریشن ہے. تو اس کا کوئی امپیکٹ ایز اٹ از انوائرمنٹ میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کورونا کی وجہ سے نہیں ہے,
وہ ہماری ریسٹرکٹیڈ موومنٹ ہیومن ایکٹیویٹی. لیکن 2-3 بڑے سورسز ہیں نا ہمارے. ایک انڈسٹری ہے, یہاں سے ایمیشنز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے پاور پلانٹس ہیں جہاں کول یا گیس یا فنڈ وغیرہ فاسل فیول ہو رہا ہے. تیسرا ہمارا جو اربن سینٹرز میں ٹرانسپورٹیشن ہماری آٹو وہیکل اور مشین, یہ تینوں تقریباً بند ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو پاور پلانٹس ہیں وہ صرف ہمیں ریزیڈینشیل کے لیے تو نہیں دیتے, بہت بڑا ان کو پاور دینی ہوتی ہے انڈسٹری کو. جب انڈسٹری شٹ ڈاؤن ہے تو پاور کی سپلائی کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ ساری چیزیں جب کلوز ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سالوں سے جو ایک گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کا مسئلہ تھا, گلوبل وارمنگ کا مسئلہ تھا, اب ایسا کیا ہو گیا کہ اتنے سالوں کا مسئلہ 2 مہینے میں حل ہو گیا؟ گلوبل وارمنگ پہ ایک بہت بڑا فینومین ہے پورے گلوبل لیول پہ. لیکن ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ, جو لوکل ہوتا ہے, جو بہت ساری جو ہیٹ ویو جیسے کراچی میں انہوں نے پریڈکٹ کی تھی لاسٹ ویک کہ یہ بڑا سویئر آئے گی, لیکن آج بھی ٹیمپریچر 35 سے زیادہ نہیں ہے کراچی میں. ابھی میں نے چیک کیا, مطلب ہیٹ ویو بھی نومینل ہے. وہ جو پریڈکٹ کر رہے تھے جیسے 2015 میں ہوا تھا انسیڈنٹ, ہلاکتیں ہوئی تھیں, 1200-1300 ہلاکتیں ہوئی تھی اس میں, وہ چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوکل ہیٹ آئلینڈ افیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ ہماری انہی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو نیچرلی ہے نا کہ ٹھیک ہے جی سمر آ گیا, ٹیمپریچر ہوگا. اس سمر میں جب ہماری یہ تمام ہیٹ جنریٹنگ ایکٹیویٹیز چلیں گی, اب آپ دیکھیں نا جتنی گاڑیاں, ہر گاڑی کے اندر ایک انجن ہے جو ہیٹ جنریٹ کر رہا ہے. اب نمبر آف انجن ہم سمجھ لیں گھر میں بیٹھ گئے یا نہیں چل رہا ہے وہ, تو جو لوکل ہیٹ آئلینڈ افیکٹ ہے وہ تو کم ہو گیا. وہ اگر ہم ہر سال کر لیں تو میرا خیال ہے وہی ہوگا. یہ جو ہم گلوبل وارمنگ اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اتنے 1.5% انکریز ہو گیا گلوبل میں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے بے شمار ایکٹیویٹی جو انسان نے جنریٹ کی ہیں جس میں ہیٹ جنریشن شروع ہوئی ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھی ہیں. آج ہم نے یہ دیکھ لیا اور یہ بات ثابت ہو گئی تھیوریٹیکلی کہ اگر ان ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر لیں, زمین بھی ہیل ہو رہی ہے. زمین بھی ہیل ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے, ہیل ہو رہی ہے. سر میں رس مل رہا تھوڑا. سر ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ آپ انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے تو مختلف ریسرچ ہوتی ہوں گی باٹنی کے حوالے سے بھی. جو کووڈ-19 کا ہیومن امپیکٹ ہے وہ ہمارے سامنے انسانوں پر اثر کرتا ہے. کیا کوئی ریسرچ یہ بھی سامنے آئی ہے, کوئی ایسا مسئلہ کہ پودوں پہ بھی اٹیک کیا اور پودوں کو بھی کوئی خطرہ ہے؟ نہیں, ابھی تک کوئی ایسی نہیں آئی. ویسے بھی دیکھیں نا کہ یہ جو کووڈ-19 ہے یہ وہ وائرس کی فیملی ہے نا جو کہ ریسپریٹری سسٹم کو جو پیراسائٹ اینڈ ہوسٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ اسپیشیز اسپیسیفک ہوتا ہے. ایک میسنجر آر این اے ہے سنگل اسٹینڈرڈ, وہ ہیومن اسپیشیز پر ہی اٹیک کر رہا ہے جہاں اس کو ہوسٹ مل رہا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ پودوں پر, پودوں بھی خدا نہ خاصا کہیں ہو جائے وہ تو پھر میرا خیال ہے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا. لیکن آج کے پروگرام میں ہم نے پری کووڈ-19 اور پوسٹ کووڈ-19 کے حوالے سے بات کی, مختلف ایکسپرٹ سے آپ کی ملاقات کروائی کہ ان کی کیا رائے ہے, ماحولیات پر کس حد تک اثر انداز کر رہا ہے, کیونکہ جو پہلے گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی بات کی جاتی تھی, گلوبل وارمنگ کی بات کی جاتی تھی, ابھی مکمل طور پر تو ہم نے قابو نہیں پایا. انسان سب سے بڑی وجہ ہے ماحولیاتی آلودگی کی. اگر وہ گھر بیٹھے ہیں تو ماحول کتنا سکون میں ہے اس وقت, اور اس کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات بھی. تو ناظرین آج کے پروگرام کے اختتام پر آپ سے یہی میسج شیئر کرنا چاہوں گی کہ گھر رہیے, محدود رہیے, محفوظ رہیے, اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجیے. جو پریکاشنری میئرز WHO کی ویب سائٹ پہ ہیں, جو گورنمنٹ انیشیٹوز ہیں ان پر عمل درآمد کریں. انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ اس ماہ رمضان کے مہینے میں جو ایفرٹ کر سکتے ہیں, غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں, وہ ضرور کیجیے. تو آج کے پروگرام سے ہنا چودھری کو اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.